अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू SCG इंसाइट्स। आज की वीडियो में हम उर्दू का मॉडल पेपर शेयर करेंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। वीडियो के लास्ट पर मैं आपको कुछ ऐसे अहम पॉइंट बताऊंगी जो आपके पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये पेपर जो मैं आपको कवर करवाने जा रही हूँ पैक्टा की वेबसाइट से लिया गया है और 100% आपके पेपर के अकॉर्डिंग है। अगर आज ये आप पेपर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपना पेपर हल कर सकेंगे। ये था सवालों वाला पर्चा और ये पर्चा जवाबों के साथ दिया गया है। सबसे पहला MCQs है हमारे पास। फजाइया के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला है, सुबहान अल्लाह क्या खूब नज़ारा है, सुबहान अल्लाह कैसी खूबसूरत गाय हैं। तो सुबहान अल्लाह के साथ हम किसी भी चीज़ की तारीफ़ करते हैं तो इसका दुरुस्त जवाब है सुबहान अल्लाह क्या खूब नज़ारा है। अगर हम इसका तसव्वुर देखें तो फजाइया वो कलमा है जो हैरत, खुशी या गम के जज्बे को ज़ाहिर करता है, जिसके अंदर सुबहान अल्लाह आ जाता है। खुशी और हैरत के कुछ अल्फाज इसके अंदर आ जाते हैं। अमनो अमान वाले माशरे के लिए ज़रबुल मिसल बोली जाती है। जहाँ पर बहुत अमनो अमान हो वहाँ पर हम किस तरह की ज़रबुल मिसल बोलते हैं? शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, इसका दुरुस्त जवाब है। तो ये यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि माशरे में इतना इंसाफ और अमन है कि जालिम यानी कि शेर और मजलूम यानी कि बकरी एक साथ बगैर किसी खौफ के रह सकते हैं। यानी कि बकरी को डर नहीं है कि शेर उसको खा जाएगा। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है स्टूडेंट, जिस तरह के आज कल जंग के हालात हैं, आपको पता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग लगी है, इसी तरह इसराइल और फ़लस्तीन का। तो आपने इनके बारे में छोटी छोटी वीडियोस देखकर जाना है। हो सकता है आपसे कोई ऐसा MCQs पूछा जाए, हो सकता है आपसे कोई मज़मून लिखने को कहा जाए, तो आपने जंग के हवाले से एक छोटा सा मज़मून ज़रूर तैयार करके जाना है। दनाई का मतलब क्या होता है? दनाई का मतलब ऊंचाई, आजिज़ी या अक्लमंदी। अक्लमंदी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दना का मतलब अक्लमंद होता है, इसी तरह दनाई अक्लमंदी। फ़ायदे की जमा है, फ़ायदे की जमा फ़वाइद है। मेला मवेशियाँ सकाफ़ती त्यौहार है। मेला मवेशियाँ किस का सकाफ़ती त्यौहार है? सिंध, खैबर बलूचिस्तान या पंजाब? पंजाब का सकाफ़ती त्यौहार मेला मवेशियाँ है। पाकिस्तानी टीम ने मैच जीत लिया। इस जुमले में इसमें सिफ्त की किस्म इस्तेमाल हुई है। ये जो स्टूडेंट आपकी बुक के अंदर ग्रामर दी होती है चैप्टर के आखिर में, आपने वही ग्रामर करनी है। स्टूडेंट आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है गाइड या जो आपकी अलहदा से ग्रामर होती है उसको याद करने की। आपने सिर्फ अपनी बुक के अंदर चैप्टर के अंदर जो ग्रामर दी होती है बस उसी को करके जाना है और 100% आपके पेपर में नंबर आएंगे। तो इसके अंदर कौन सी हमारी इसमें सिफ्त इस्तेमाल हुई है? सिफ्ते निस्बती। सिफ्ते निस्बती की यहाँ पर आप देख सकते हैं, पाकिस्तानी पाकिस्तान की निस्बत ज़ाहिर कर रहा है। जो सिफ्त किसी चीज़ की निस्बत ज़ाहिर करे उसे हम सिफ्ते निस्बती कहते हैं। दुरुस्त अलिफ बे तरतीब, यहाँ पर हमने दुरुस्त अलिफ बे तरतीब के हवाले से जवाब देना है। तो अगर यहाँ पर हम देखें जीम जंगल, अब हर एक का पहला लफ्ज़ तो एक एक ही है, हम दूसरे लफ्ज़ पर आ जाते हैं। अब देखें पहला लफ्ज़ यहाँ पर देखें नून है, दूसरा क्या है? गाफ है, इसी तरह दूसरा यहाँ पर मीम है और इसी तरह मीम। तो ये तो हमारा दुरुस्त नहीं है। इसी तरह अगर हम दूसरा लफ्ज़ इसका देखें, ये ते है, यहाँ पर लाम है, यहाँ पर रे आ रहा है और दूसरा लफ्ज़ यहाँ पर पे है। तो इनमें से कोई भी, तीनों में से कोई दुरुस्त जवाब नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम देखें अलिफ, अलिफ के बाद नून, नून के बाद हे और हे के बाद ये, तो इसी तरह से तरतीब होती है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा ये है। यहाँ पर नीचे देख भी सकते हैं कि ये हरूफ तहजी अलिफ बे पे के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त है। फातिमा एक ज़हीन तालिबा है, वो रोज़ाना स्कूल जाती है। इसकी 3 सहेलियां हैं और वो तीनों मेहनती हैं। इसमें फ़ाइल और फ़ेल के इस्तेमाल होने वाला जुमला बताएं। तो फ़ेल और फ़ाइल का जुमला कौन सा है कि वो रोज़ाना स्कूल जाती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें
وہ روزانہ اسکول جاتے کے اندر فاعل کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والا. تو وہ کام کرنے والا کون ہے؟ فاطمہ اور اس کی سہیلیاں. ٹھیک ہے. اور فعل کیا ہے؟ کام. تو کام کیا ہے؟ اسکول جانا. تو تھوڑا سا سمجھ کے کیا کریں. MCQs 100% آپ کے ایسے ہی ہوں گے. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہی ہوں گے بلکہ ایسے ہی ہوں گے، بس آپ نے سمجھ کے کرنا ہے. اجالے کا متضاد کیا ہے؟ متضاد کیا ہوتا ہے؟ اس کا الٹ. تو اجالے کا اندھیرا ہے، روشنی. اسٹوڈنٹ اس کا درست جواب اندھیرا ہی ہے. یہاں پر جب میں لکھ رہی تھی تو تھوڑی سی غلطی ہو گئی، آپ نے یاد رکھنا ہے یہی اس کا درست جواب ہے. ضمائر کی تذکیر و تانیث کے مطابق درست جملہ ہے. ہماری جو تذکیر و تانیث ہوتی ہے اس کے مطابق درست جملہ کون سا ہے؟ میرے دوست کا محل بڑی تھی. تو یہ تو جملہ غلط ہے. ہم نے نماز پڑھ لیا ہے، یہ بھی غلط ہے. ہم تمہارے گھر گیا تھا، یہ تو دیکھنے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ غلط ہے. میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، یہ درست ہے. ایک شیر جنگل میں سفر کر رہا تھا. اس نے شیرنی، مرغا اور کبوتر کا جوڑا دیکھا. اس میں تذکیر و تانیث کی درست فہرست کیا ہے؟ تو اگر ہم درست فہرست کی بات کریں، کبوتر، مرغا اور شاعر اس کی درست فہرست ہے. یہ دیکھیں کبوتر، مرغا اور شاعر، کیونکہ دونوں کیا ہیں؟ مذکر ہیں. اب اگر اوپر والے دیکھیں ایک مذکر تھا ایک مونس تھا، یہ تمام اسی طرح تھے، لیکن درست ہمارے پاس کیا ہے؟ سارے مذکر. محاورہ مکمل کریں. شرم سے ڈیش ہونا، شرم سے پانی ہونا درست محاورہ ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. اس شعر میں تلمیحہ ہے. تلمیحہ اس میں کیا ہے؟ اس شعر کے اندر آتش نمرود. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں تلمیحہ کیا ہوتا ہے. اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی خاص تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرے. آتش نمرود یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے واقعے کی طرف اشارہ ہے. الفاظ کی تکرار کی غلطی کو مد نظر رکھتے ہوئے جملہ درست کریں. یہاں پر جملہ غلط لکھا ہوا ہے، ہم نے اسے درست کرنا ہے. ماہ رمضان کا مہینہ. اب دیکھیں ماہ کا مطلب تو ویسے ہی مہینہ ہوتا ہے، تو پھر سے ہم نے مہینہ لکھ دیا، یہ غلط ہے. ماہ رمضان اسلامی تاریخ میں بابرکت اور محترم ہے. اب دیکھیں یہاں پر کوئی غلطی نہیں ہے. ماہ رمضان اسلامی تاریخ میں بابرکت اور محترم ہے، یہ اس کا درست جواب ہے. باغ کے درست لوازمات لکھیں. باغ کے اندر کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ ڈاکٹر، نرس، ادویات. مریض بیمار ہوتے ہیں؟ نہیں. شیر، ہرنی، لومڑی؟ نہیں. پودے، پرندے، تتلیاں، درخت اور پھول اس کا درست جواب ہے. لوازمات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی ایسی چیز جس کا نام سن کر چیزیں ہمارے ذہن میں آ جائیں. جیسے ہی ہم اسکول کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ٹیچر، ہیڈ ماسٹر، کلاس روم. اسی طرح جب ہم باغ کا نام لیتے ہیں تو پرندے، پھول، پھل، اس طرح کی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں. عام بول چال والے الفاظ کے لحاظ سے درست جملہ ہے. عام بول چال میں جو ہم الفاظ بول رہے ہوتے ہیں اس کے درست جملہ کون سا ہے؟ بچے حیرانی سے ریچھ کا تماشا دیکھ رہے تھے. عید کے دن دکان پر بہت زیادہ بھیڑ تھی. املا کی درست اچھی تحریر کے لیے لازم ہے. تو یہ عام بول چال کا جملہ ہے درست، کیونکہ یہ والی چیزیں ہیں ہم عام طور پر نہیں بولتے، لیکن املا کی درست اچھی تحریر کے لیے لازم ہے، یہ ایک درست جملہ ہے. اب یہاں پر دیکھیں اردو میں لفظ حیرانی ہوتا ہے، لیکن اوپر اگر ہم دیکھیں اس جملے میں کیا لکھا ہوا تھا؟ حیرانگی. تو حیرانگی تو کوئی لفظ ہوتا ہی نہیں ہے. پنجابی میں ہم بول لیتے ہیں ایسے لفظ. اب صحیح لفظ دکان ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا تھا؟ دو کان. تو یہ بھی غلط تھا. اسی طرح اگر ہم سادگی دیکھیں تو سادگی ہوتا ہے سین الف صاد دال گاف چھوٹی ہے گی، لیکن یہاں پر کیا لکھا تھا؟ سادی. تو یہ بھی غلط تھا. درست ہمارا کون سا جملہ تھا؟ املا کی درستی اچھی تحریر کے لیے لازم ہے. پھل خریدے گئے. اس جملے کا فعل معروف درست ہے. یہاں پر ہم نے فعل معروف درست بتانا ہے. پھل خریدے جا رہے ہیں، ہم نے پھل خریدے. پھل خریدے جائیں گے، پھل مہنگے خریدے گئے. ہم نے پھل خریدے. اب فعل معجول میں فاعل کام کرنے والا غائب ہوتا ہے، جیسے پھل خریدے گئے. اور فعل معروف میں فاعل موجود ہوتا ہے. دو امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے اسٹوڈنٹ. فعل معجول میں کیا ہوتا ہے کہ جو کام کر رہا ہوتا ہے نا وہ غائب ہوتا ہے. جیسے اب پھل خریدے جائیں گے، اس کے اندر
کس نے خریدے وہ تو غائب ہے، لیکن معروف کے اندر جس نے خریدا ہے، جس نے کیا ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تو ایک ہی جملہ تھا، ہم نے پھل خریدے۔ تشبیہ کے استعمال ہونے والے جملے۔ تشبیہ کے طور پر، تشبیہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کسی کے جیسا بنانا، جیسے میدان میں شیر بن کر لڑ، یہ غلط ہے کیونکہ یہاں پر صرف ایک شیر کی بات کی گئی ہے۔ اسی طرح عابد نے تصویر بنائی، اس میں بھی ہم دوسری چیز کے ساتھ اسے تشبیہ نہیں دے رہے، اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہے۔ اب دیکھیں چہرہ کس کا؟ اس کا، چاند کی طرح روشن، تو چہرے کو چاند کے جیسا بنایا گیا ہے۔ تو درست جواب کیا ہے؟ جب کسی ایک چیز کو کسی خاص خوبی کی وجہ سے دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے اسے ہم تشبیہ کہتے ہیں، یعنی کہ اس کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ ہم نے اسے چاند کہہ دیا۔ فعل متعدی کے درست استعمال والا جملہ ہے۔ یہاں پر فعل متعدی کا درست جملہ کیا ہے؟ عابد نے تصویر بنائی۔ اب فعل متعدی کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل جسے پورا ہونے کے لیے فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو۔ فاعل کے ساتھ مفعول، جیسے کہ اب فاعل کیا ہے؟ عابد، لیکن مفعول کیا ہے؟ تصویر۔ تو جب ہم درست الفاظ لگاتے ہیں تو جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اوپر دیکھیں تو خالد آیا، امجد بھاگا، بچہ رویا، تو اس کے ساتھ تو ہم نے اس کا مفعول نہیں لگایا، لیکن عابد نے تصویر بنائی تو تصویر اس کا مفعول ہے۔ تشبیہ الفاظ کے استعمال ہونے والا جملہ۔ اب یہاں پر پھر سے متشابہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر بھی ہم نے تشبیہ دینی ہوتی ہے یا پھر اس کے جیسا قرار دینا ہوتا ہے۔ محفل میں ذکر اور فکر کی قدر ہے۔ اب دیکھیں ذکر اور فکر یہ تو متشابہ نہیں ہے۔ اسی طرح متشابہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بولیں تو وہ ایک جیسا ہی لگے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم لکھیں تو اس میں فرق ہو، اور جب ہم جملے کے اندر استعمال کریں تو اس کا مطلب کچھ اور ہو۔ یہ چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب اس آدمی کی عوام و خواہش میں پذیرائی ہوئی، تو یہ دونوں تو ایک جیسے ہیں۔ بلند و بالا عمارت سے تاجر کی عمارت جھلکتی ہے۔ اب دیکھیں بلند و بالا عمارت سے تاجر کی عمارت جھلکتی ہے، میں نے عمارت ہی بولا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ عمارت الف میم الف ماں ریت رت ہے، یہ عین میم الف ماں ریت رت ہے، تو ان دونوں کا فرق بھی مختلف ہے۔ یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں، عمارت کا مطلب ہوتا ہے بلڈنگ، جیسے آپ کا گھر، اور دوسری عمارت کا مطلب ہوتا ہے امیری یا پھر دولت۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ یہ غلطی نہیں کر کے آئیں گے متشابہ الفاظ کے لیے جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے لیکن املا اور معنی مختلف ہو سکتے ہیں۔ لفظ مستطیل کا درست تلفظ ہے۔ اب اس کا تلفظ آپ کو کیسے آئے گا؟ اگر آپ نے اردو ٹھیک سے پڑھی ہے، پھر آپ نے عرب کی پریکٹس کی ہوئی ہے، تو اس کا درست ہمارے پاس کیا ہے؟ میم پیش سین مستطیل، تو پیش والا ہمارا درست جواب ہے۔ عربی کے قاعدے کے مطابق میم پر پیش، سین ساکن، تے پر زبر اور توئیں کے نیچے زیر آتی ہے، اسے ہم مستطیل کہتے ہیں۔ مرکب جملے کی درست نشاندہی کریں۔ اب مرکب کیا ہوتا ہے؟ جو ایک یا ایک سے زیادہ جملوں سے مل کر بنا ہو۔ آج تو موسم بہت خوشگوار ہے، ایک ہی جملہ ہے۔ نائلہ اپنی سہیلی کے خط کا انتظار کر رہی ہے، ایک ہی جملہ ہے۔ مجھے بخار تھا، ایک جملہ۔ مگر میں فٹ بال کھیلنے چلا گیا، دوسرا جملہ۔ تو مرکب کیا ہے؟ جو دو جملوں سے مل کر بنا ہو۔ درست جواب ہمارا مجھے بخار تھا، میں فٹ بال کھیلنے چلا گیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ مفرد جملوں سے مل کر بنا ہو۔ فاعل خریدنا فاعل سے بننے والا درست فاعل ہے۔ اب خریدنے سے ہم کس کو بنا سکتے ہیں؟ خریدنے کا فاعل کیا ہو سکتا ہے؟ خریدار، خریدنے والا، ٹھیک ہے۔ اس میں ظرف زمان کے درست استعمال والا جملہ کیا ہے؟ ظرف زمان یعنی کہ زمانے کے لحاظ سے کون سا جملہ درست ہوگا؟ تو یہاں پر کسی وقت کی نشاندہی کی گئی ہوئی۔ اب یہاں پر دیکھیں اسکول کے سامنے پارک ہے، کوئی وقت تو نہیں ہے نا۔ رہائش لاہور میں ہے، یہ بھی وقت نہیں ہے۔ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے، یہ بھی وقت نہیں ہے۔ میں آج صبح 4 بجے اٹھا، تو یہ درست ہے۔ اب اسٹوڈنٹ آپ نے بتانا ہے کہ آپ اپنے پیپر والے دن صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں، سب نے کومنٹ ضرور کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا اسٹوڈنٹ ہے جو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے۔ ہر سال سیلاب کی وجہ سے کافی نقصان ہوتا ہے، سیلاب سے بچاؤ ممکن ہے،
کس طرح ممکن ہے؟ ڈیم اور برج بنا کر۔ ہمارے 2024 کے اندر بہت زیادہ سیلاب آیا تھا، تو یہ چیزیں تو آپ کو واضح ہو گئی ہوں گی۔ 2025 میں بھی درمان کے ہم قافیہ الفاظ کی فہرست کیا ہے؟ ہم قافیہ کیا ہوتا ہے؟ جو ملتے جلتے ہوں، جیسے اب درمان، عرفان، ارمان، ایمان اور سامان۔ اب آپ نے یہ بھی کمنٹ میں بتانا ہے کہ اور ایسے کون سے لفظ ہیں جو درمان سے جڑتے ہیں، جیسے حنان، جیسے عدنان۔ تو یہ والی چیزیں آپ کے ہم جماعت کے گھریلو حالات خراب ہو گئے تو آپ کا اس کے ساتھ کیا رویہ ہوگا؟ اب کوئی آپ کے دوست ہے، اچانک سے وہ قریب ہو گیا ہے، تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ ہمدردی کا اظہار کریں گے، ہر ممکن اس کی مدد کریں گے۔ تو ہمدردی سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا، لیکن آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے جتنا آپ سے ممکن ہو۔ تو اچھا جو طالب علم ہوتا ہے نا، اور اچھا انسان، ہمیں ہمیشہ اخلاقی فرض نبھانا چاہیے۔ ہم مشکل وقت میں اپنے دوستوں کی عملی طور پر جب مدد کریں گے، تبھی ہم ایک اچھے انسان اور ایک اچھے دوست ثابت ہو سکتے ہیں۔ استعارہ کے درست استعمال والا جملہ۔ استعارہ کیا ہوتا ہے؟ کسی سے کچھ ادھار لینا یا کسی کی کوالٹی کسی سے لینا، جیسے بچہ پھول جیسا نازک ہے، وہ شیر کی طرح ہے، ماں نے کہا میرا چاند آیا۔ اب دیکھیں، بچہ پھول کی طرح نازک ہے، یہ تو ہماری تشبیہ ہو گئی نا۔ وہ شیر کی طرح بہادر ہے، یہ بھی تشبیہ ہے۔ میرا دوست شہین کی مانند تیز ہے، یہ بھی تشبیہ ہے۔ لیکن اب دیکھیں، ماں نے کہا میرا چاند آیا، تو اب ماں کا چاند تو اس کا بیٹا ہے نا۔ ماں نے بیٹے کے لیے چاند کا لفظ ادھار لیا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ماں کے لیے وہ پورا کا پورا چاند جو آسمان پر ہوتا ہے وہ آ گیا۔ تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ماں نے کہا میرا چاند آیا۔ استعارہ میں کسی چیز کو ہو بہو دوسری چیز جیسا کہہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح ماں نے سیدھا بچے کو چاند کہہ دیا، یہ نہیں کہا کہ میرا بچہ چاند کے جیسا ہے، بلکہ چاند ہی کہہ دیا، یہ استعارہ ہے۔ اسٹوڈنٹ، یہ کنسیپٹ بہت اہم ہے، بار بار میں ایک ایک چیز کو کور کروا رہی ہوں تاکہ پیپر کے بعد آ کر آپ یہ شکوہ نہ کریں کہ میم یہاں سے کچھ نہیں آیا۔ اتنے اچھے طریقے سے میں نے آپ کو کنسیپٹ کلیئر کروایا ہے کہ کوئی بھی MCQs آ جائے آپ اسے کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو 2 بار دیکھیں گے تو انشاءاللہ تمام چیزیں کور ہو جائیں گی۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بالکل فری دینے جا رہی ہوں میں آپ کو، آپ لنک میں ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر جا کر خود سے اسے پڑھ سکتے ہیں، پریکٹس کر سکتے ہیں۔ درد کا مترادف کیا ہے؟ اب درد کا مترادف کیا ہوتا ہے؟ دکھ۔ مترادف ہم معنی الفاظ کو کہتے ہیں، درد اور دکھ ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ آپ نے اپنے دوست سے گھڑی ادھار لی جو کہ خراب ہو گئی، آپ اپنے دوست سے رویے کا اظہار کریں گے۔ کس رویے کا اظہار کریں گے؟ اب آپ نے کسی سے کوئی چیز لی ہے لیکن وہ خراب ہو گئی ہے، تو آپ اسے شکریہ کہیں گے؟ نہیں۔ اس سے ناراض ہو جائیں گے کہ خراب کیوں ہو گئی؟ نہیں، خوشی کہیں گے؟ خوشی تو بالکل نہیں ہوتی کسی کی چیز خراب کر کے، تو ہم اس سے معذرت کریں گے، اس سے اپولوجائز کریں گے۔ جب آپ کسی کی چیز خراب کر دیں تو اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ آپ معافی مانگیں یا معذرت کریں۔ تو اب یہاں پر ایک عبارت دی گئی ہے، درجہ ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں اور سوال نمبر 31 سے 35 تک کے درست جوابات کی نشاندہی کریں۔ اپنے لیے تو جانور اور پرندے بھی جیتے ہیں، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ دوسروں کے درد کو محسوس کرنے والے در حقیقت انسان کے منصب پر فائز ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ جن کا جینا مرنا انسانوں کے لیے ہو، وہ عظمت کی بلندی کو چھوتے ہیں۔ اسی طرح یہ پوری عبارت ہے، آپ نے اسے غور سے پڑھ لینا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جب بھی عبارت والے آ جاتے ہیں جملے، آپ نے اس عبارت کو 3 بار پڑھنا ہے۔ MCQs کو آپ نے نہیں دیکھنا، اس عبارت کو 3 بار پڑھنا ہے، پھر آپ نے آنا ہے MCQs کے اوپر۔ میں آپ کو یہ پڑھا دیتی لیکن ٹائم بہت ہو جائے گا ویڈیو کا۔ عبارت: انسان کی خدمت کرنے والی شخصیات میں کئی قدریں موجود ہوتی ہیں۔ کون سی قدریں؟ خود غرضی، جو انسان کی مدد کرتا ہے وہ خود غرض ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جذبہ ہمدردی، کیا وہ صرف ہمدردی کرتا ہے؟ نہیں، وہ ہمدردی کے ساتھ اس کی مدد بھی تو کرتا ہے۔ اسی طرح وہ ضرورت مندوں کی مدد بھی کرتا ہے، دکھوں کا مداوت بھی کرتا ہے، ہمدردی بھی رکھتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ میں نے جان بوجھ کے آپ کے سامنے غلط پڑھا تھا، اب میں پھر سے پڑھتی ہوں۔
انسانیت کی خدمت کرنے والے شخصیات میں کئی قدریں موجود ہوتی ہیں سوائے مطلب کس کے علاوہ؟ یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بندہ خود غرض نہیں ہوتا۔ تو درست جواب کیا ہے؟ خود غرضی۔ ہم نے دیکھا کہ جب ایک MCQ اس کو 2 بار پڑھے تو کس طرح سے ہم اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اب اگر میں ایسے ہی پڑھ کے جلدی سے نشان لگا دیتی کوئی بھی تو میرا جواب غلط ہو جانا تھا۔ لفظ کارآمد سے کیا مراد ہے؟ کارآمد کسی چیز کو ٹھیک کرنا یا فائدے مند بنانا، تو اس کا درست جملہ ٹھیک جو MCQ ہے وہ کیا ہے؟ مفید۔ عبارت کا مرکزی خیال ہے۔ اب اوپر ہی ہم نے پڑھا تھا نا کہ اچھے لوگ جو اپنے لیے تو جانور پرندے بھی جیتنے ہیں، لیکن انسان دوسروں کے لیے جیتا ہے، دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ تو مطلب کہ انسانوں کے بارے میں ہے یا پھر اچھے انسان کی کوالٹیز ہیں، پہلے اپنی مدد کریں پھر دوسروں کی؟ بالکل بھی نہیں، یہ تو جانور اور پرندے بھی کرتے ہیں۔ حاجت مند ہمیشہ لوگوں سے ہی مدد مانگتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، حاجت مند ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے۔ ذمہ دار شہری تفریح میں مصروف رہتا ہے؟ بالکل نہیں، ذمہ دار شہری اپنے دوسروں کا خیال بھی رکھتا ہے۔ تو درست کیا مرکزی خیال ہے؟ بہترین انسان وہ ہے جو آسانیوں کو تقسیم کرے۔ اسٹوڈنٹ یہاں پر ایک اور بات کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت ہیلپ فل ہے آپ کے دوستوں کے لیے، تو آپ نے اس کو ضرور شیئر کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اچھی چیز کو لوگوں تک پہنچانا ایک نیکی ہے، ایک صدقہ جاریہ ہے۔ در حقیقت انسان کے عہدے پر مقرر ہے۔ انسانیت کا عہدہ کیا ہوتا ہے؟ عقل مند کے لیے عقل مند انسان ہوتا ہے؟ نہیں، حاجت مند انسان تو ہوتا ہے، لیکن وہ عہدے پر فائز تو نہیں ہوتا۔ ضرورت مند بھی نہیں، درد مند، ایسا انسان جو کسی کے لیے درد رکھتا ہو، جس کا دل نرم ہو، وہ انسان کہلانے کے لائق ہے۔ نیچے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، عبارت کے مطابق دوسروں کا درد محسوس کرنے والے ہی در حقیقت انسانیت کے نصب پر فائز ہیں۔ تو یہ رہا آپ کا درست جواب، یہ رہا آپ کے دوسرے MCQs کا درست جواب۔ اب چلتے ہیں اگلے MCQs کے اوپر۔ بچوں کو معاشرے کا کارآمد رکن بنایا جا سکتا ہے۔ کس سے بنایا جا سکتا ہے؟ تعلیم سے، انہیں پڑھا کر۔ اب آگے ہمارے پاس ایک نظم دی ہوئی ہے، یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اب آپ کے کچھ چیپٹر کٹ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیپٹرز ایسے ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ اب آپ نے ان سبقوں میں سے وہ نظمیں دیکھنی ہیں، آپ نے ان نظموں کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، ان کے شاعروں کے نام، پھر سے کہتی ہوں، شاعروں کے نام آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں، کیونکہ ایک نظم آپ کی آنی ہی آنی ہے۔ اب دیکھیں یہ والی جو نظم ہے، اٹھو قدم سے قدم ملاتے چلو، ہر لمحے ہر مرحلے کو سہل بناتے چلو، ہر قدم پہ دھوم مچاتے چلو، انسانیت کی شان دکھاتے چلو۔ تو یہ بھی ایک نظم ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنی دوسری نظموں کو بھی دیکھنا ہے جو بک کے اندر دی گئی ہیں، ایسی ہی ایک نظم آپ کے پیپر میں بھی آنے والی ہے۔ نظم میں سہل کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیں، آپ کو سہل کا مطلب نہیں پتا تھا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ اس میں آئے، آپ نے کہا اٹھو قدم سے قدم ملاتے چلو، یعنی کہ اتفاق سے چلو، محبت سے چلو، ہر لمحے کو سہل بناتے چلو۔ تو ہر مرحلہ مشکل ہوتا ہے، تو مشکل کو آسان بنا کر چلنا۔ تو سہل کا مطلب کیا ہوا؟ آسان۔ یہاں پر درست جواب آئے گا آسان۔ دیکھا آپ نے کتنی اچھے طریقے سے ہم پڑھ کر چیز کو بار بار پڑھ کے آنسر لگا سکتے ہیں۔ نظم میں پت جھڑ کی رت میں پھول کھلنے سے کیا مراد ہے؟ پت جھڑ یعنی کہ جب خزاں ہوتی ہے، جب پتے جھڑ رہے ہوتے ہیں، اگر اسی موسم میں پھول نکل آئے تو خوشی ہوتی ہے نا۔ اسی طرح اگر ہماری مشکل حالات ہیں اور کوئی ہماری مدد کر دے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی پیپر کی تیاری نہیں تھی، لیکن آپ کو یہ ویڈیو مل گئی تو آپ کو خوشی ہوئی نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مشکل حالات میں بھی اچھائی اور اچھے کام سر انجام دینا۔ شاعر نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو ہمدردی سے جوڑ دو سے کیا سبق دیا ہے؟ ٹوٹے ہوئے دل، اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو حل کر دینا کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کی مدد اور محبت کرنا۔ نظم میں دیے گئے سب سے زیادہ اجاگر کی گئی صفت ہے۔ سب سے زیادہ نظم میں کس چیز کو اجاگر کیا گیا ہے؟ حوصلہ اور امید کو۔
یہاں پر ہم نے پڑھا ہے نا کہ اٹھو قدم بڑھاتے چلو ایک دوسرے کا ساتھ دو، آگے بڑھو، رکنا نہیں ہے. تو اس میں کیا ہے؟ امید. نظم کے شاعر کا نام ہے. اب دیکھیں شاعر کا نام اوپر دیا ہوا ہے، ویسے آپ پڑھ لیجئے گا لیکن نہیں دیا ہوا. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے نا کہ آپ نے اچھے طریقے سے شاعر کا نام یاد کرنا ہے. اب شاعر کا نام کیا ہے؟ سعادت نذیر. ٹھیک ہے، اسے آپ اچھے طریقے سے یاد کریں، اور یہ مسلسل محنت والے سبق سے لیا گیا ہے. تو امید کرتی ہوں آپ کو ایم سی کیو سمجھ آئے ہوں گے اسٹوڈنٹ. اب ایک چیز اور دیکھتے چلیں، آپ کا جو پیپر کا ایم سی کیوز کا حصہ تو ہم نے کر لیا، لیکن جو آپ کا مختصر سوالوں کا حصہ ہے وہ ابھی رہتا ہے. یہ دیکھیں یہ والا حصہ آپ نے کرنا ہے، اور میری اگلی ویڈیو میں یہ تمام سوال میں آپ کو کور کرواؤں گی. تو آپ نے اگلی ویڈیو کو کمپلیٹ ضرور دیکھنا ہے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے. یہاں پر دیکھیں ایک ایک چیز میں نے آپ کو لکھ کر دی ہے. آپ کو گرامر کی ضرورت نہیں ہے، بک کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایک چیز آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. تو امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیں. بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.